अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, यूँ तो आज इस्लामाबाद में बड़ा अहम दिन था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अहम इजलास हुआ जिसमें रुकन ममालिक के वफूद ने शिरकत की। लेकिन अब हम बात करते हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स जो इस वक्त डोमिनेट है। जो ही ये SCO की कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रही थी तो ख़बर आई कि जी पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया गया है कल, यानी बरोज़ जुमरात को, नेशनल असम्बली का भी और सेनेट का भी। और सबको पता है कि वजह क्या है। वजह जो है वो है आइनी पैकेज, जुडिशल पैकेज जुडिशरी को कंट्रोल करने के हवाले से मौजूदा जो रजीम है उन्होंने बहुत से मंसूबे बनाए। अगर आप देखें, जो ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसमें मखदूम अली ख़ान एक प्राइवेट यानी सीनियर वकील हैं प्राइवेट, उनको शाहिद हामिद साहब को भी उसमें शामिल किया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कमेटी बनाई थी और कहा गया था जी ये जुडिशल रिफॉर्म पे सजेशन दे। और उसके उन दिनों में जब ये कमेटी बनी तो उस वक्त ही बात हुई कि जी चीफ जस्टिस का टेनोर 3-3 साल किया जा रहा है। उसके बाद 6 जजेस के ख़त आ जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की इंटरफेरेंस हो रही। तो ये जो आइडिया था ये ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा फॉर टाइम बीइंग डिले हो जाता है। फिर कहा जाए कि हर जज की 2-2 साल बढ़ा दिए जाएँ, जी टेनोर बढ़ा दी जाए। मेन पर्पज़ ये था कि जो मौजूदा निज़ाम है उसकी जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम की गारंटी चीफ जस्टिस काजी फैसला है तो कम अज़ कम वो जो है वो मौजूद रहें। जब तक वो मौजूद रहेंगे तो निज़ाम में कोई ख़तरा नहीं है किसी को भी, क्योंकि काजी फैसला साहब ने इस निज़ाम को भी चलाया और PTI को भी बैकफुट पे किया। हर लिहाज से ये काजी फैसला साहब जो हैं वो इस निज़ाम में अगर देखा जाए 1 साल जो हुकूमत चली तो उसमें काजी फैसला साहब का बड़ा रोल है। तो रिज़र्व सीट का फैसला आता है, फिर ये 2/3 हुकूमत की ख़त्म हो जाती है। फिर ये होता है कि जी क्या अब मामला होगा। चीफ जस्टिस काजी फैसला उस मामले में मज़ीद अग्रेसिव हो जाते हैं, 63-1 का फैसला दे देते हैं कि जी वोट काउंट हो सकता है डिफेक्टिंग लॉ मेकर्स का। और वाज़े तौर पे आप देख रहे होंगे कि PTI के लॉ मेकर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा कि जी हम पे भी प्रेशर है हमारे 2 सेनेटर्स पे कि जी आप वोट दें। तो इस किस्म की अमेंडमेंट का भी क्रेडिट की चीफ जस्टिस काजी फैसला को जाएगा कि उन्होंने 63A का फैसला इस वक्त दिया जब कोर्सिव एक्शन, अगर या तो ये होना कि काजी फैसला साहब नोटिस लेते कि कोई कोर्सिव एक्शन ज़बरदस्ती किसी को वोट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब ये बात की जाए तो काजी साहब कहते हैं जी हासिल बजंजों के इलेक्शन में भी तो यही हुआ था। तो ये टिट फॉर टैट हो रहा है बज़ाहिर तो ये लग रहा है। तो खैर कल का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान हैं उनकी पिटीशन कि जी प्रपोज ये अमेंडमेंट रोकी जाए वो लगाई हुई है अपने पास। ये 6 मेंबरान जो हैं आबिद ज़ुबैरी साहब लीड कर रहे हैं और ये प्रोफेशनल ग्रुप से तल्लक है। प्रोफेशनल ग्रुप माजी में आप देखें तो ये अमूमन इस ग्रुप को कहते थे कि ये तहरीकी यानी तहरीक जो लायर्स मूवमेंट चली थी 2007 की वो हामिद खान ग्रुप ने चलाई। तो ये ग्रुप जो है ये मेन लीड करता। तो काजी फैसला साहब का अगर आप देखें तो ये ग्रुप बहुत करीब रहा है, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट ग्रुप करीब ज़्यादा आ गया। आजकल तो इंडिपेंडेंट ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप वाले तो सारे नाराज़ हैं काजी फैसला साहब। अब ये पिटीशन कल लगी हुई है, 3 रुकनी बेंच इतराज़ लगाए रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि जी ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं। उस पर हफ्ते वाले दिन बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं आबिद ज़ुबैरी साहब ने। तो 1 घंटे बाद वो ऑब्जेक्शन बजाय इसके कि रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन चैम्बर में किसी जज के सामने लगाए जाते, काजी फैसला साहब ने ओपन कोर्ट में लगा दी। पर्पज़ क्या है? सीरियस डाउट्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं पिटिशनर्स को, और ख़बरें ये आ रही हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं पिटीशन में भी। अब क्या पिटीशन विड्रॉ करनी, क्योंकि पिटीशन तो अभी एंटरटेन ही नहीं हुई। ये तो इतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन पे, तो क्या वो वापस उनको करने देंगे काजी फैसला साहब? अगर वापस भी करेंगे तो क्या वो लिखेंगे? अमूमन वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात, अमूमन अब उनके पल्ले जो है एक ही चीज़ रह गई है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात वो करें और यही देखेंगे जी कि मैंने तो अपने दौर में अपने पार्लियामेंट को सुप्रीम किया, मैंने तो पार्लियामेंट की बातें की। हालांकि सबको मालूम है पार्लियामेंट को चलाने वाले ज़्यादा मजबूत हुए हैं काजी साहब के दौर में। उनकी जो पार्लियामेंट वाली थ्योरी है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट तो वो है विल ऑफ द पीपल, विल जो लोग 8 फरवरी को जिन्होंने वोट दिए वो उनको अगर उसको वो सपोर्ट करते तो फिर वो अलग बात थी। खैर अब काजी फैसल साहब जो हैं वो कल इन्होंने ये मामला टेकअप किया हुआ है। अब अगर ये पिटीशन वापस लेते हैं आबिद ज़ुबैरी साहब तो फिर क्या होता है?
بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اس پہ ریمارکس دیں گے, کچھ آبزرویشن آئیں گی. کچھ لوگ ہیں کہ جی نہیں مے بی جیسے قاضی فیصل اس معاملے میں سیریس ہوں گے. یہ چل کیا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں کبھی آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ لا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بہت زیادہ پریشر میں رکھا ہوا ہے. تو مے بی اس معاملے کو بھی وہ دیکھیں, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. امید جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے چانسز 10% بھی نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے معاملات ہمیں, تو پھر مے بی کئی دفعہ چیف جسٹس, کوئی بھی ماضی میں چیف جسٹس وہ اپنا تاکہ جاتے جاتے ذرا دیکھتے ہیں چیزوں کو. لیکن قاضی فیصل صاحب میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھیں گے, اور اب تو ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اب پٹیشن وڈرا ہو رہی ہے تو کرنے دیں, کیونکہ وہ انہوں نے یا تو ہوتا ہے کہ یہ موو حکومت کی روکی بھی نہیں جا سکتی. اب ظاہری بات ہے آئینی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنا یہ اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس. یہ علیحدہ بات ہے کہ بیسک سٹرکچر کو کیا وائلیٹ ختم کر سکتی ہے حکومت. اگر سپریم کورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے, اور مطلب ختم ہی ہو رہا ہے نا کہ 199 میں ہائی کورٹ زیادہ امپاور ہوگی سپریم کورٹ سے, اور سپریم کورٹ کے سارے اختیارات فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دیے جا رہے ہیں. ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں کئی ایسے ججمنٹ بھی ہیں کہ پریمپٹ کیا جا سکتا ہے کہ صدر کو روک دیا جائے کہ جی وہ سائن نہ کریں, اور اس کی ویلیڈیٹی دیکھی جائے کہ کیا یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اتنی عدلیہ کمزور ہے کہ یہ چانسز نہیں ہیں, اور اس کی ذمہ داری اس موجودہ ٹینور میں ہی ہوتی. اب وڈرا کی خبریں آ رہی ہیں کہ عابد زبیری صاحب وڈرا کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب اس پہ ریمارکس ایسے دے دیں گے کہ ایک نیریٹو بن ہی جائے گا, چاہے حق میں بنے چاہے خلاف. ایسے نہیں ہے کہ چپ کر کے وہ کہیں گے جی ہاں جی وڈرا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عابد زبیری صاحب پیش نہ ہوں, AOR کے ذریعے درخواست دیں کہ جی میں پٹیشن وڈرا کر رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وڈرال کی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کوریٹو ریویو حکومت نے قاضی فیصل صاحب کے معاملے میں وڈرا کرنے کی بات کی, تو عمر عطا بندیال صاحب نے پورا اس پہ آرڈر لکھ دیا تھا کہ جی جو ہے وہ کوریٹو ریویو کا کنسیپٹ تو نہیں ہے, اور حکومت وڈرا بھی کر رہی ہے, لیکن سو موٹو ریویو لیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کل جاتے جاتے کیا کرتے ہیں یا کس طرف جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ جو کل مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی اس میں کچھ چیزیں طے ہو گئی کہ کیا ہونا ہے, کیا ہوئی ہیں. اس میں ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ یہ ہے کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو فار ٹائم بینگ پیچھے رکھا جا رہا ہے, لیکن مزید جو فائنل چیز ہے وہ آج نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے مولانا فضل الرحمان کلیئر کریں گے. مولانا صاحب پہ بھی کافی زیادہ ان کے جو اراکین ہیں ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے. میں بھی وہ اس بات پہ کریں کہ جی مولانا صاحب جو ہے وہ اس سے پیچھے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ مان جائیں, لیکن بہت مشکل ہے. ایک طرف PTI کو سے ان کی بات چیت ہے کہ جی میں قاضی صاحب کو نہیں ہوں گے, اور پھر FCC نہیں ہوگی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا, پینل ہوگا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے, 3 کا ہوتا ہے یا 5 کا ہوتا ہے. 3 کا ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ یحییٰ افریدی صاحب اور منصور علی شاہ ایک ہی چیمبر چلایا, فارم چلائی, اور منیب صاحب کو تو کرنا کسی نے نہیں, ظاہری بات ہے. منصور علی شاہ صاحب کے جو میری اسیسمنٹ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن حکومت کر دے گی, اور یہی ایک سیکشن حکومت کے اندر پوری ایکٹیو ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس معاملے کو زیادہ کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کر دیں. امینڈمنٹ ہو بھی جائے تو یہ بھی اطلاع دیں کہ منصور علی شاہ کا ہی نوٹیفیکیشن ہوگا. لیکن اگر پینل 5 کا ہوتا ہے تو پھر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اپنا ہم خیال یعنی امین الدین صاحب یا جمال مندوخیل صاحب کو لانا چاہ رہی ہے. منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی مسئلہ کیا ہے حکومت کو, صرف کہتے ہیں جی ریزرو سیٹ کا معاملہ. تو جو 5 فیصلے ماضی میں ان کے حق میں آئے ہیں وہ اس کی بات نہیں کرتے, وہ صرف اس بات. تو میرا خیال ہے کہ جو پینل ہے وہ کے چانس ہیں, لیکن کیا اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آئیڈیا ڈراپ ہوتا ہے تو پھر آئینی ترمیم 25 سے پہلے ہوگی یا آگے, کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ چینج کرنا ہے, اور 21 سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا ہے. دوسرا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ ویسے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کے بغیر بھی یعنی یہ سپریم کورٹ خود بھی میں بھی ولنگ ہو, اور کہ اسٹرکچر کرنا چاہیے, ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح 184(3) کے کیسز اٹھائیں. تو خیر میرا خیال ہے کہ جو مین پینل کانسٹیٹیوشنل بینچ, اور تیسرا جو قاضی فیصل جو میں نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے
اپنے اس جو ان کا مسودہ تھا اس میں آخری جو انہوں نے سجیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آرمی چیف یا کوئی بھی سرونگ چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے اور وہ اس اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو پھر حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریموو کر سکے. یعنی اگر اپوائنٹمنٹ ہو تو اپوائنٹمنٹ کے بعد ایگزیکٹو کسی سرونگ چیف کو ریموو نہ کر سکے, ایکسٹینشن ملے تو حکومت اس کو ریموو نہ کر سکے, لیگل کانسٹیٹیوشنل کور ہو. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی اگر ریموو کرنا ہو تو پھر یہ ہے کہ ایک اسپیشل کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ میں وہ جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. تو اس کو ذرا انہوں نے سٹرکچر کیا ہے, تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی مے بی وہ چیز بھی آئے. تو یہ 3 چیزیں کنسیڈریشن آ سکتی ہیں کہ تو میرا خیال ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر نہیں بنتی, جس کے چانسز ہیں, تو پھر تو بڑی ایک سیٹسفیکشن ہے, اور حکومت کو بھی معلوم ہے کہ قاضی فیصل صاحب کے بغیر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چلانا بڑا مشکل ہے. قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو 3 سال نون لیگ تو چاہے گی, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی, کیونکہ قاضی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ یعنی انہوں نے فیصلے تو اس دور میں بھی تو کیے ہیں نا. پرویز مشرف آرمی چیف تھے, ان کو سزائے موت انہوں نے ڈکلیئر کی. اگر دیکھا جائے تو ان کے سارے فوجی اعزازات واپس ہوں گے, ان کی پینشن واپس ہوگی. ایون ان کی جو بیوہ ہیں وہ پینشن نہیں لے سکتی ہیں, وہ کنوکٹ یعنی ان پہ سزائے موت, ان پہ جرم ثابت ہو چکا ہے. یہ کہ معاملہ ہے, اس کو تو اس وجہ سے خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب نے پورا تعاون کیا. پی ٹی آئی کا معاملہ تھا تو پی ٹی آئی کو اپنی جگہ پہنچانے میں قاضی صاحب نے, چاہے وہ آپ دیکھتے ہیں 13 جنوری کا فیصلہ ہو, چاہے وہ اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں 3 سیٹیں نون لیگ کو مل جاتی ہیں, 63 ڈے کا فیصلہ ہو, تو یہ معاملہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اگر کل پی ٹی آئی سے کوئی معاملات ٹھیک بھی کرنے پڑیں اداروں کو تو قاضی صاحب پھر کیا کریں گے, نون سے مسئلے ہوں پھر کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب قاضی صاحب کے چانسز تب ہی بنیں گے جب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ مولانا فضل الرحمان ایگری ہو. فائنل فیصلہ آج نواز شریف سے جو ملاقات ہے اس میں ہو جانا ہے, لیکن اگر بلاول اور مولانا فضل الرحمان ایگری کر گئے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے پیچھے ہٹنے, تو پھر نواز شریف صاحب بھی مان جائیں گے. اور پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ شو یہی کرایا جائے گا کہ یہ ہوگا آئیڈیا, اس پہ ہم ڈیلیبریشن مزید رکھیں گے, 25 کے بعد بھی رکھیں گے. باقی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو حکومت کے اندر ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ مولانا مان جائیں گے, ان پہ پوری بات ہو رہی ہے, ان کو کنونس کیا جا رہا ہے. اب مچ مور ڈپینڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے. مولانا کے بغیر یہ امینڈمنٹ میرا نہیں خیال کہ آئے, اگر آئے گی تو زیادہ مسئلہ بنے گا. کچھ یہ بات بھی ہے کہ حکومت کو میسج بھی ہے کہ بھئی آپ نے کرنا ہے یہ چیز, اگر یہ اسائنمنٹ ہو تو پھر کسی حد تک بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ سے امینڈمنٹ ہوگی تو پھر مزید مسائل ہوں گے. مولانا جو وہ اس پہ زیادہ پروٹیسٹ کریں گے, پی ٹی آئی آلریڈی ہے, وکلاء ہوں گے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پھر مسئلہ بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول. فائنل جو آتا ہے کل جو اجلاس ہوگا, میرا خیال ہے کہ کل تو امینڈمنٹ نہیں آئے گی, پیج ٹیبل نہیں ہوگا, میں بھی ہو بھی جائے, لیکن 1-2 دن لگیں گے. 21 سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے, اور منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فائنل جو ہے. اب دیکھیں نا, حکومت کے اندر جو لوگ ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو منصور علی شاہ صاحب کو دیکھتے رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہمیں کرنا چاہیے, اور چانسز بھی یہی ہیں کہ منصور علی شاہ کا ہی نوٹیفیکیشن ہو. لیکن کب ہوگا, امینڈمنٹ سے پہلے ہوگا یا امینڈمنٹ ہی روک دی جائیں گی, ایک گڈ جسچر حکومت دے گی اور بتایا جائے گا کہ جی ہم سب کچھ ہمارے کنسرن تھے پھر بھی ہم آپ کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں, یہی ہوگا. یا افریدی صاحب سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. منوخیل صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کی کیا سپورٹ ہے, 3-4 جج میجارٹی, وہاں مسئلہ بن جائے گا. دیکھیں قاضی صاحب کے جانے کے بعد بڑی مشکل ہوگی چیزیں, اور اسی وجہ سے دوست کہتے ہیں جی قاضی صاحب کو نہ جانے دیں اور ان کو رکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی معاملہ یہ ہے کہ پہلا تو 1 سال انہوں نے 3 سال لینے کے لیے جو بھی کچھ ہوگا جو بھی, تو 3 سال مل گئے, تو وہ تو ان میں ہے معاملہ کہ وہ چینج بھی اپنا ویو کرتے ہیں چیزوں کو, تو وہ پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی کے حوالے سے بھی میں بھی اقدامات
جاتے جاتے جب 3 سال، اب تو فی الحال بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جوڈیشری کے لیے، اور جوڈیشری اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور بلاول، یعنی یہ جو نواز شریف اور مولانا صاحب کی جو لاہور میں ہے ملاقات ہو رہی ہے، اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، اور جو کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، پی ٹی آئی کیا ووٹ دے گی۔ میرا خیال ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار چینج ہو تو میں بھی پی ٹی آئی سپورٹ کر جائے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اس اسمبلی سے اگر آپ نے کوئی لیجسلیشن سپورٹ کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ان کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کس طرف معاملات جاتے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، نوٹیفیکیشن میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔